बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने 10 माह में 123 अरब के फंड्स कम दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। सिंध और कराची में मेगा प्रोजेक्ट जारी है। कुछ सियासी अनासर शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कब्जा माफिया के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया। ग्रांट नहीं तो मशीनरी ही दे दो। वजारत फाइनेंस 1 अरब की नादहिंदा है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी। शहरी रमजानुल मुबारक में भी कूड़े करकट से ना बच सके। बल्दिया टाउन की शाहराहों पर कूड़े करकट के अंबार लग गए। बल्दियाती मुलाजमीन के हुकूक का तहफ्फुज करेंगे जुल्फिकार शाह। सखर की 6 यूनियन काउंसिलों में सफाई का काम ठेकेदार के हवाले कर दिया गया। मुल्क भर के बल्दियाती मुलाजमीन को हज की सआदत फराहम की जाए। मलिक नवीद ऐवान। बल्दियाती मुलाजमीन के लिए KMC फाउंडेशन कायम की जाए। सज्जन यूनियन। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाक ने 10 माह में 123 अरब के फंड्स कम दिए हैं। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध की सदारत में सूबे की माली सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी खजाना नजम शाह की सरबराही में सूबाई वजारत खजाना की टीम और वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो भी शरीक थे। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि इस साल वफाक से 605.3 बिलियन रुपए कम मिले थे, जबकि इन 10 महीनों में 504.4 बिलियन रुपए आने चाहिए थे, लेकिन कुल 380.9 बिलियन रुपए मिले हैं। यानी वफाक से सिंध को 10 महीनों में 123.5 बिलियन रुपए का शॉर्टफॉल रहा। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध के गैर तरक्याती अखराजात में कमी का फैसला किया और तमाम महकमों के गैर तरक्याती अखराजात पर भी नजरसानी करने का भी फैसला किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाजमी सर्विस के बजट में कोई कटौती नहीं होगी, जबकि सिंध के तमाम महकमों को चाहिए कि वो अपने गैर तरक्याती अखराजात में फौरी तौर पर कमी करें ताकि सूबे को चलाया जा सके। जबकि उन्होंने मुतालबा किया कि वफाक सिंध के 10 महीनों में जो 123.5 बिलियन रुपए कम दिए गए हैं उसको फौरी तौर पर सिंध हुकूमत के हवाले करे ताकि इंतजामी मामलात को चलाया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि कुछ सियासी मुखालफिन अपने सियासी मफादात को हासिल करने के खातिर शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क के कुछ वीरान हिस्से की तस्वीर वायरल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने अचानक बेनजीर भुट्टो पार्क का दौरा किया और इस मौके पर जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। दौरे के दौरान पार्क में जारी काम और वहाँ के हवाले से जो मसनूई खबरें जारी की जा रही हैं उसमें तजाद पाया गया। इस मौके पर सईद गनी का कहना था कि पार्क का ज्यादातर हिस्से की सूरत-ए-हाल बेहतर है और वहाँ पर घास, पौधे और पार्क की तज़ीन और आराइश का काम भी तेजी से जारी है, लेकिन कुछ सियासी अनासर अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए कुछ तस्वीर और फुटेजेस मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिस हिस्से को आइंदा मंसूबे की तकमील के लिए खाली रखा गया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत कराची समेत सिंध भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाई हुई है और मेगा प्रोजेक्ट समेत दीगर छोटे मोटे कामों को भी जून तक मुकम्मल करना चाह रही है ताकि कराची समेत सिंध भर में तरक्की का पहिया चले। लेकिन कुछ सियासी अनासर इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी किस्म की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है और अवाम की जमात है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिंध की जमीनों को बचा लिया। कब्जा माफिया को शिकस्त दे दी।
بورڈ آف ریونیو سندھ نے زمینوں پر قبضے اور جعلی کاغذات کی خرید و فروخت روکنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کروا دیا۔ اس سسٹم کے تحت جائیداد کے کاغذات کی تصدیق گھر بیٹھے کی جا سکے گی۔ سندھ بورڈ آف ریونیو نے زمینوں پر قبضے اور جعلی کاغذات کی روک تھام کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو سندھ علی شیخ کا کہنا تھا کہ دستاویزات کی جانچ کے لیے مدت وقت کو 3 ماہ سے کم کر کے 3 دن کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی سب رجسٹرار نے جائیداد کے کاغذات کی منتقلی 3 روز میں نہیں کی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آن لائن سسٹم اور نئے قوانین سے متعلق 1 ہفتے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ قبل ازیں زمین کے کاغذات کے رجسٹریشن میں 7 ماہ کا وقت لگتا تھا، تاہم اب کم کر کے اس کو 17 دن کر دیا گیا ہے۔ علی شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ کی تمام جائیداد کی دستاویزات آن لائن چیک کی جا سکیں گی۔ اب تک سسٹم کے ذریعے 60,000 سے زائد جعلی پلاٹس کا انکشاف ہوا ہے، جنہیں 3 ماہ میں درست کر لیا جائے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ ہماری تنخواہیں آن لائن کر دو لیکن ہمارے فنڈز ہمیں دے دیے جائیں۔ آداب عرض، میں آپ کو بلدیاتی اداروں کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن ابھی میں لگاؤں گا سینٹرل کے پیچھے، بلدیہ وسطی کے پیچھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہماری جو DMCs ہے ان کو سندھ گورنمنٹ مہربان ہے، اور مہربان اس حد تک ہے کہ وہ ان کو گرانٹس کی مد میں ان کو بحران سے نکال کے رکھتی ہے تاکہ وہ بحران میں نہ آئیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ ڈسٹرکٹ ملیر کو دے رہے ہو، ساؤتھ کو دے رہے ہو، ڈسٹرکٹ کونسل کو دے رہا ہو، وہاں بھی میرے بہن بھائی بزرگ سندھی بھائی صاحب موجود ہیں، ان کی بھی صحت و صفائی، ان کو بھی بنیادی سہولتیں چاہیے، یہ نیک کام کر رہا ہوں۔ لیکن بعض اب آپ کو جو ہے نا سیاسی سے ہٹ کے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے، اور آپ چونکہ لوکل گورنمنٹ کے سربراہ سعید غنی صاحب، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے باقی اضلاع جو ہے جو کراچی کے، کیونکہ آپ بھی کراچی پہ فوکس کیے ہوئے نا، ترقیاتی کام سندھ گورنمنٹ کراچی میں زیادہ کرا رہی ہے، تو آپ کو اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے جو مسائل ہیں وہ ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ ہماری جو باقی 4 DMCs رہ گئے ان کو اگر گرانٹس دے دو، اور وہ گرانٹس کٹوتی والی نہیں ہو، وہ گرانٹ ایسی ہو ان کے جو ٹاؤن ہے، 4 ٹاؤن ہے، 3 ٹاؤن ہے، 2 ٹاؤن ہے، اور پھر اس کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ، میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ 5 کروڑ کی گرانٹ بلدیہ وسطی کو باندھ دو ہر مہینے، OZT کے علاوہ جو بڑھا نہیں رہے مت بڑھاؤ کوئی بات نہیں، لیکن 5 کروڑ کی گرانٹ دے دو تو شاید، لیکن میں نے بہت سوچا اس کے اوپر تو پتہ چلا وہ 5 کروڑ کی گرانٹ زیرہ ہے، اس لیے کہ ان کے ایریئرز باقی ہے، ان کے فیول کا باقی ہے، پھر ان کو مشینریاں بنانی ہے، پھر ان کو اپنی تنخواہیں دینی ہے، یہ ساری چیز دے رہے، پھر لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ بلدیہ وسطی میں ایک چیئرمین ہمارا، اس نے غلط کام کر دیا۔ اس نے یہ کیا، جب وہ اقتدار میں آئے تھے، چیئرمین شپ لی تھی، اس کے بعد سے 16 میں آئے تھے یہ ستمبر میں، اور 17 تک انہوں نے لوگوں کو فیسلیٹ کرنے کے لیے بڑے ترقیاتی کام کرائے، فوٹیج موجود ہے، دکھاتا بھی رہا۔ اب ظاہر ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا تھا کہ عوام کی خدمت کی تھی بھائی، کیوں کی تھی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ گرانٹ 5 کروڑ کی کم ہے، اور انہوں نے 300 ملین کی ایک گرانٹ کی درخواست کی تھی، فلاں کی درخواست کی تھی، لیکن آپ دیتے نہیں ہو۔ اگر آپ اس طرف دیکھو گے تو انسانیت کی خدمت کرو گے۔ میرے ساتھ بیٹھے چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی، ان کو آج میں نے پھر پکڑا، اس کی وجہ یہ تھی جو 5 کروڑ والا جو کنفیوژن میرے پاس چل رہا ہے۔ ریحان بھائی یہ بتائیے گا، اگر ہم اور آپ مل کے لڑتے کیا ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں سعید غنی صاحب سے، بڑا معقول آدمی ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے، اور UC ناظم بھی رہے تھے، وہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں گلی میں لوگ، تو یار 5 کروڑ کی گرانٹ بھی کم ہے، اگر ون ٹائم 15-20 کروڑ کی گرانٹ ایک دفعہ مل جائے، اور اس کے بعد 5-5 کروڑ کی گرانٹ 1 سال کے لیے دے دی جائے، تو آپ بحران سے آپ باہر آ سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ضلع وسطی کو اس کا ڈیو رائٹ، جو جائز حق بنتا ہے، اس کے ریونیو جنریشن کے میکینزم، پاپولیشن کے میکینزم کے تحت اور اکنامک کنٹریبیوشن کے تحت جو اس کا حق بنتا ہے ضلع وسطی کی عوام کا، اس کو OZT کے میں ملنا چاہیے۔ بالفرض آپ کا کیونکہ پروونشل فائنینس کمیشن کی میٹنگ نہیں ہو رہی اور آپ نہیں کر پا رہے، تو ایک اسیسمنٹ کر کے اسٹیمیٹڈ اماؤنٹ تو آپ کم از کم مختص کریں۔ آپ ساؤتھ کو دے رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ دے رہے ہیں، جبکہ وہاں پر کرائسس نہیں ہے، یہاں پر ڈیفیشٹ ہے 7.5 کروڑ اپروکسیمیٹلی ہر مہینے کا، تو اس کے لیے آپ کو مختص کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم لکھ کر بھی دے چکے ہیں، درجنوں بار دے چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں نے اس کو نہیں کہا۔ سعید غنی کے آنے کے بعد کچھ امید تھی کہ شاید بہتری کی طرف ہو، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر بھی کوئی ایسا کنکریٹ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ بینگ اے کراچی آئٹ سعید غنی صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک قدم بڑھ کے کرتے، اس میں معاونت کرتے، ہم ان کی بھی نیک نامی ہوتی، ہم اس نیک نامی کا صحرا ہم اس کو ان کے گردن میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی طرف سے کچھ ہو رہا ہوتا، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے۔ ضلع وسطی کے اندر آتے کے ساتھ ہم نے جو کام کروانا شروع کروائے وہ بنیادی طور پر سیوریج اور واٹر کے تھے،
اور وہ ہم نے یہ آیا ہے، ہم پن پوائنٹ کر کے جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم نے پھر بھی کروایا۔ عوام کہاں جائے؟ کیا یہ بابو بیوروکریسی کے پاس اس کو ملنے کی استطاعت ہے؟ کیا ان کے دفتروں میں جا سکتے ہیں؟ کیا کسی بڑے افسر کے دفتر میں ایکسیس ہے؟ کیا کوئی بڑا افسر ان کا فون اٹھاتا ہے؟ لیکن بہرحال عوامی نمائندے، منتخب نمائندے، عوام کے بیچ میں سے سلیکٹ ہونے والے، الیکٹ ہونے والے لوگ ہی ان کی داد رسی کریں گے۔ ہماری ذمہ داری نہیں تھی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مسائل کو حل کرنا، ہم نے کسی طریقے سے کیا، بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آنریبل واٹر کمیشن کے ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا اس پہ اظہار برہمی کیا تھا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کیونکہ کر دیتے ہیں تو اس لیے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کر رہا نہیں ہے۔ تو میری ان سے اس بات پہ گزارش تھی کہ دیکھیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اتنا ڈیلے کر دیتا ہے کہ لوگ لامحالہ سڑکوں پہ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور لامحالہ پھر ہمیں کچھ نہ کچھ بڑھنا پڑتا ہے لوگوں کی داد رسی کے لیے۔ گرانٹ دیگر اضلاع کو اگر دی جا رہی ہے تو ضلع وسطی کو بھی ملنی چاہیے، ایک ٹائم فریم کے لیے ملنا چاہیے، مورل سپورٹ چاہیے، ہمیں میونسپل مجسٹریٹ کی سپورٹ چاہیے، ہمیں یہاں پر جس طریقے سے جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے سب سے امپورٹنٹلی جو ہیومینیٹیرین کرائسس ان ٹرمز آف ایریئر نہ دینا، آپ پھر نوٹیفیکیشن نہ دیا کریں، اگر آپ کو تنخواہ بڑھا کے نہیں دینی تو نوٹیفیکیشن نہ دیں، اور پھر اس بنیاد کے اوپر چند سیاسی ناعقبت اندیشوں کو اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کا موقع فراہم کر دینا۔ تو وہ اب امپلائیز کے بنیادی حقوق مسائل تو ایک طرف، ان کی سیاسی دکانداری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ امپلائی تو وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی کی سیاسی دکانداری سے کیا امپلائیز کو فائدہ ہوا؟ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بالکل سینٹرلائز، یونیووکل، یونیفارم انداز میں چیزیں کو سمجھنا بھی چاہیے، بہتر کرنا چاہیے۔ ہم سہ رہے ہیں چیزوں کو، امپلائی ہو، عوام ہو، ہم سہ رہے ہیں، ہم فیس کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ وہ تو آپ کو اس لیے پکڑ رہے ہیں نا، منتخب نمائندوں کی گردن پکڑنا آسان ہے، آپ نے خود کہا بیوروکریسی کے پاس تو کوئی جا ہی نہیں سکتا نا، باہر پیون کھڑا ہوگا وہ ملنے ہی نہیں دے گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلیے یہ تو ہماری بھی کھوپڑی کہہ رہی ہے 5 کروڑ کی گرانٹ اگر منتھلی بھی ملتی تو وہ زیرہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ جو کلیم کرتے ہیں 1 ارب 20 کروڑ تقریباً 1.25 ارب روپے ہے، اگر اس کے ساتھ 5 کروڑ کی گرانٹ منتھلی ملے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ تو آپ کا رائٹ ہے، وہ تو کم کر رہے، پیسے کم آ رہے تھے، اگر مل جائے پھر 5 کروڑ کی گرانٹ ملے، آپ کرائسس سے باہر آ سکتے ہو۔ دیکھیں میں تو بہت بڑی باتیں بھی نہیں کرنا، میں بول رہا ہوں 1-1.5 ارب روپے کا جو کلیم بلدیہ ضلع وسطی کا سندھ گورنمنٹ پر ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہا، میں تو بول رہا ہوں فقط آپ امپلائیز کی سیلری کم از کم پوری دے دیں، باقی ہم نپٹا لیں گے، ہم کیسے نکالو گے؟ ہم اون ریسورسز کے ذریعے کر لیں گے، چیزیں بہتر کر لیں گے۔ بھی خیرات میں نہ دو، امپلائیز کی سیلری کی مد میں دینے والے پیسے کی ادائیگی کر دو، ہم چیزیں بہتر کر دیں گے۔ اچھا یہ ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں، جبکہ میں ان کو فیور کر رہا تھا کہ اب 1 ارب 1.25 ارب روپے جو کلیم کرتے ہیں یہ تو ان کے اپنے ہیں نا، جو آپ کم دے رہے تھے، سندھ گورنمنٹ کم دے رہی تھی، اور پھر 5 کروڑ کی گرانٹ اگر مل جائے تو بلدیہ وسطی کے جو 4 ٹاؤن میں، یہ سارے پوش علاقے کے میں نہیں ہے، اس میں کچی آبادیاں بھی ہیں، وہ لوگ بھی مر رہے ہیں۔ پرسوں وہ پاپوش کا میں نے دکھایا تھا کہ وہاں پہ لائن کا مسئلہ ہو گیا تھا، رات کو یہ کھڑے ہوئے تھے 12:30-1 بجے، تو ہے مسئلہ تو ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس طرف آتا نہیں ہے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا 3 دن پہلے کہ صاحب میئر کراچی کے حوالے کرو واٹر بورڈ، تو یار وہ تو ہونا نہیں ہے۔ اچھا خیر چھوڑو یار، اب ہم تھوڑا سا باہر آتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، اور جس کو واٹر کمیشن کے سربراہ جسٹس امیر مسلمانی قابل احترام ہے ہمارے لیے، انہوں نے بھی سراہا تھا، ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ لگا رہے تھے، کیا وہ فقط ایک ہی ہے؟ ہم تو 3 سن رہے تھے، کیا ایک ہی چل سکا ہے؟ ابھی باقی چلیں گے یا پھنس گئے وہاں؟ نہیں 3 نہیں ہے، 11 ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک مکمل ہو چکا ہے اور وہ آپریشنل ہے، اور وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو گرینری وغیرہ ہو چکی ہے، اربن فارسٹ بننا شروع ہو گیا ہے، کسی حد تک 15 فٹ کے پلانٹ گلمور، نیم، پیپل وغیرہ کے لگ چکے ہیں۔ دوسرا 80% مکمل ہو چکا ہے طالب چمن پارک کے اوپر، اور ہم نے وہاں پر جھیل میں پانی بھرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو اب ٹرائل اینڈ ایرر ٹیسٹ ہو رہا ہے، جھیل میں کچھ لیکیجز تھی اس کو صحیح کر رہے ہیں، وہاں سے بھی تقریباً ہم 50,000 گیلن یومیہ اٹھا لیں گے پانی۔ تیسرا 50% مکمل ہو چکا ہے، جو کہ 11A کے پارک میں ہاکی گراؤنڈ اور اس میں موجود ہے، کے الیکٹرک کے دفتر کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 6 اور جگہیں ہیں جو انشاءاللہ یہ ان 4 کے مکمل ہونے کے بعد، اور 16 نمبر والا بھی ہے اس کے بعد، 16 نمبر کی نرسری میں یہ 4 مکمل ہو جائیں عزت اور عافیت کے ساتھ، اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ واٹر کنزرویشن کا معاملہ ہے، پانی لوگوں کو پینے کا مل رہا نہیں ہے، تو پودوں میں پانی کہاں سے دیں؟ تو بہتر میکینزم اسی طریقے سے کریں گے، اور پھر ہم ساتھ میں کوشش یہ کریں گے آپ
آپ کے توسط سے مخیر حضرات سے گزارش ہے خدا را بلدیہ ضلع وسطی کے پاس ٹینکرز نہیں ہیں، سندھ حکومت نے نہیں دیے، نہ سندھ حکومت چاہ رہی ہے بدقسمتی سے. جو بھی ایسی آرگنائزیشن، ایسی انسٹیٹیوشن کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی مد میں ہو، یا کوئی محلہ کمیٹی ہو، یا کوئی انجمن ہو، یا کوئی یونین ہو، یا کوئی ایسوسیشن ہو، جو اپنے کسی مخصوص علاقے میں فلیٹ میں، اپارٹمنٹ میں، یا ایکس وائی زیڈ مختلف اسپیسیفک ایریا میں کرنا چاہے تو وہاں پر خود ٹینکر اپنا بنا لے، منی ٹینکر بنا لے، 1000 گیلن کا بنا لے، کوئی چنچی کے اوپر ٹنکی لگا لے. اس طرح کی چیزوں کو ہم فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کچھ لوگوں سے کہا بھی تھا، کچھ لوگوں کے بنایا بھی ہے. 1000 لیٹر پانی کی ٹنکی لگا کر پلاسٹک کی ماؤنٹڈ چنچی کے اوپر اگر وہ اپنے علاقے کو اون کرتے ہیں، محلہ کمیٹی اون کر لیتی ہے، تو ہم ہمارے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے وہ پانی لیں اور وہ اس میں پانی ڈالیں، اپنا اون کریں. کراچی کے لوگوں کو اون کرنے کی ضرورت ہے. زبردست، یہ تو اچھی آفر کی ہے کہ آپ چاہیے اپنے باغات کو، اپنے گھر لانوں کو، اس کو خرچ کر سکتے ہیں، پانی فری دے رہے ہیں آپ کو. اچھا یہ بتائیں، اب تو رمضان بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ابھی آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، اس لیے کہ لائٹیں وائٹیں جو آپ لگا رہے تھے، پتہ نہیں آپ کمپلینیں تو آ رہی ہوں گی کہ مساجد سے یا امام بارگاہوں سے وہ آتی رہتی ہیں، اور اس کے لیے کیا کر رہا ہوں. دوسرے یہ کہ اب عید الفطر کی عیدگاہیں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ دوسری چیزیں صاف ہونی، اس کے لیے ظاہری طور پہ آپ تیار ہو کہ اس میں پھنسو گے آپ؟ عارف بھائی، یہ بہت بڑا ایک آپریشن ہوتا ہے. سالڈ ویسٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم ٹھنڈ پروگرام ہو جائیں کہ جناب حکومت سندھ عوام کا پیسہ کہیں جو 5 روپے کا کام ہے اس کو 500 روپے دے. ہمیں کوئی مطلب ہمارے پاس نہیں ہے سالڈ ویسٹ. ہمیں خود ہی کرنا ہے، مسائل بھی حل خود کرنا ہے. ان لوگوں کو روک بھی نہیں سکتے جو کہ سڑک کے اوپر اپنے حلال رزق کے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور کا خون بہا کر بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی نہیں روک سکتے، اور اس کی وجہ سے سڑک برباد ہوگی، تعفن پھیلے گا، اس کی بھی پرواہ نہیں. دنیا کا سب سے، جس کو عمومی طور پہ مذہبی ممالک کہتے ہیں، جو مذہبی چیمپئنز ہیں دنیا کے ممالک، جو اسلامی ممالک ہیں، ان میں یہ دین اسلام جو ہے سڑک پہ ذبح ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. ماشاء اللہ پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں جانوروں کی رونمائی، اس کی خود نمائی، دوسرے کو ڈیمورلائز کرنا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو دکھانا، اور سڑک کے اوپر بیچ سڑک پہ لا کے اس جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ ماشاء اللہ ہمارے پاس جس طرح آزادی ہے اللہ ہمارے پاس اس ملک کی بلیسنگ کے صورت میں، یہ ہم تمام لوگ اس میں ملوث ہیں. ایک آپریشن ہوگا، سڑک کو بھی صاف کرو، خود نمائی کی وجہ سے ہونے والے تعفن کو بھی سڑک سے صاف کرو، اور اسپرے بھی کرواؤ، اور بہت سارے ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا میں ایک چیز بتا دوں، آخری چیز، تو یہ مسائل تو ہوں گے. 720 کے قریب مساجد ہیں، بڑی چھوٹی، اور تقریباً ہر جگہ پہ مسئلے ہم نے کوشش کی ہے کہ حل کر دیں. 90% میں مطمئن ہوں کہ مسئلے حل ہو چکے ہیں. اب مختلف علاقوں میں، گلیوں میں، گزرگاہوں میں، مساجد کے رستوں پہ اگر کہیں سے کمپلین آتی ہے تو اس کو بھی ریزالو کریں گے. کر دیا ہے. یہ 3rd کھیپ ہماری تیار ہے، جو لائٹوں کی صورت میں LED لائٹوں کے، چوک کے، اور اس کے جو فکسچرز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چل کے بھی کرتے ہیں. یہ تو بھیا بقرعید تک کا پلان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سعید غنی صاحب، اگر کوئی آدمی بقرعید کا پروگرام لے کے بیٹھا ہوا ہے، یار اس کے پیسے چاہیے ہوں گے نا، فیول بھی چاہیے ہوگا، پھر اس کو صفائی ستھرائی کے لیے چاہیے ہوگا، جھاڑو، بش، ڈسٹر، ٹرالیاں، یعنی کہ اگر جو آدمی ستمبر تک کی کہانی لے کے بیٹھا ہوا ہو تو یہ چل رہا ہوگا اس کا، لیکن چلنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ان اداروں کی، بلدیاتی اداروں کی، ہماری جو ان DMCs کو سیاسی تناظر میں مت دیکھو، انسانیت کے تناظر میں دیکھو کہ یہاں پہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتے ہیں اس میں آپ کا بھی ووٹر ہے. اگر سیاست پہ اگر آ رہا ہو تو اس میں آپ کا بھی ووٹر ہے، ایک بہت اچھا ووٹر ہے، جماعت اسلامی کا ہے. جی جی، پیسے نہ دیں، نہیں دینا چاہتے نہ دو بھائی، پھر نہ ہمیں مشینریز دے دو، ٹرکس دے دو، نمبرز دے دو، ٹرالیاں دے دو، چونا دے دو، مٹیریل دے دو، ہم کر لیں گے مینیج. نہ دو پیسے، نہیں دینا چاہتے نا آپ، نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم مشینریز دے دیں. آپ درجنوں بار بول چکے ہیں ہم یہ بات. نہیں، آپ درجوں بات، میں اپنا مقدمہ لڑ رہا ہوں یار کہ میرے ملازمین کو ایریئر چلے، میرے لیو انکیشمنٹ ملے. آپ تو صفائی ستھرائی کی بات کرو یار. اس حد پر آ گئے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں جو کراچی کے بلدیہ ضلع وسطی کا بنیادی حق ہے وہ دے دو. پیسے نہیں دینا چاہتے، اگر فرض کرو آپ آپریشن کی بات کریں نا، آفل آپریشن کی، بقرعید کے آپریشنس کی، آپ مشینری دے دیں. صفائی کے آپریشن کی آپ اربوں روپے سندھ سالڈ ویسٹ کو دے رہے ہیں، یہاں پر ہمیں مشینری دے دیں. یار وہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جو 2 ارب روپے میں آپ وہ 2 ارب روپے دے دو ان ڈسٹرکٹ کو، اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کو بھی دو، ملیر کو بھی دو، ساؤتھ کو بھی دو، سینٹرل کو بھی دو، ویسٹ کو بھی دو. ان کو 2 ارب روپے میں نمٹا دو تو آپ کا شہر صاف ہو سکتا ہے، جو آپ 5 ارب روپے میں کرا رہے ہو. جو 17 روپے کی چیز تھی وہ آپ 2700 میں لے کے گئے ہو یار.
میں تو رمضان میں کہہ رہا ہوں کہ ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے کہ پھنس جاؤ گے، آخرت میں کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم یہ کر کے آئیں، یہ پیسہ یہی رہ جائے گا. بڑی بڑی فلمیں تو اتر گئی ہیں، قبر میں چلے گئے، کچھ لے کے نہیں گئے. لیکن خیر یہ الگ بحث ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا. ابھی تو چیئرمین ریحان ہاشمی بیٹھے ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں. یہ الگ بحث میں مجھے لے کے جا رہے ہیں، میں ان سے لڑ رہا ہوں کہ یار تم اپنے فائدے کی بات کر رہے ہو کہ آپ مجھے ڈمپر دے دو، لوڈر دے دو. میرے ملازمین کہاں جائیں گے بھائی؟ مجھے یہ بتاؤ، ان کے ایریاز ہیں، ان کے ریف انکیشمنٹ ہے، وہ ہم کیسے دیں گے؟ یہ بول رہا ہوں. ایک اور چیز میں نے آپ سے ساتھ میں کہی ہے، اے جی سندھ کو دے دیں تنخواہیں، چلیں یہ کر لیں. مجھ سے سارے اختیار لے لو، تنخواہیں آپ پوری کر دو، اے جی سندھ کے ذریعے تنخواہ کرا دو. یہ کوئی مرد کا بچہ نہیں بولے گا، اس لیے سارے کھانچے تو یہیں لگتے ہیں. اگر کوئی بات یہ کھڑی کر رہا ہو کہ بھائی آپ اٹھا کے اے جی سندھ میں دے دو نا یار، وہاں سے کروا لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں. کھانچے جہاں جو کھانچے کی جگہ ہے، گولو لگتا ہے، وہ جگہ آپ کو دے رہا ہے کہ وہاں سے اے جی سندھ میں کر دو یار، تاکہ میرے ملازمین کی تنخواہیں ہو جائیں گی، میرے لیو انکیشمنٹ یہ وہ جو مر رہے ہیں وہ سب کو حق ادا ہو جائے. یہ بڑی پیاری بات کہی ہے. لیکن یہ مجھے بتاؤ باس یار کہ آپ ایک بڑی چیئرمین تو بلدیہ وسطی کے بن گئے ہو، ورنہ آپ تو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے قومی اسمبلی میں، اور ایک بڑی مضبوط جماعت ایم کیو ایم پاکستان اس کے ساتھ آپ پیچھے وہ کھڑی ہے. یار آپ اسمبلیوں میں ذرا شور کرنا شروع کرو. پی ٹی آئی والوں سے بھی کہو ہم نے آپ کے ساتھ اعلان کیا یار، ہمیں ایک گرانٹ، بھاری گرانٹ تو دے دو، 15 20 25 کروڑ کی ایک گرانٹ دے کے ہمیں باہر تو نکالو. دیکھیں مختلف فورم پہ پارٹی لیڈرشپ اور مختلف فورم پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے. بہت ساری میری اپنی ذاتی رائے ہے جو آپ کے ابھی اس اسٹیٹمنٹ کے جواب میں بات کروں گا. جس طرح ہم بھرپور انداز میں، پرزور انداز میں، مؤثر انداز میں کراچی کے بنیادی حقوق کے لیے مختلف فورم پہ لب کشائی کرتے رہے، تو کراچی سے ہونے والے نو منتخب اراکین سے بھی میری توقع یہ ہوگی کہ اسی زور و شور، آب و تاب، افیکٹو انداز میں کراچی کے بنیادی حقوق جو کہ لسانی فرقے بازی سے مطلب نہیں ہے، بالا تر ہے، اس میں رہنے والا چاہے پنجابی، پٹھان، سندھی، سرائکی ہو یا مہاجر ہو، اردو بولنے والا ہو، کراچی کی بنیادی ضروریات، کراچی کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اگر ہم آواز بلند کر رہے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج، پانی فراہمی کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں، اور اس کے پاداش میں ہم پر اگر ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، کراچی سے گم ہو جانے والے کسی نوجوان کے لیے اگر آواز بلند کر رہے ہیں، کراچی میں پی ایف سی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہونے پر اگر آواز بلند کر رہے ہیں، کراچی میں کوٹا سسٹم کے حوالے سے، اربن سندھ میں کوٹا سسٹم کے حوالے سے، یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے، نین ایف سی میں کراچی کا حق رکھوانے کے حوالے سے، گیس کی بندش کے حوالے سے، کے الیکٹرک کے ایکسیس بلوں کے حوالے سے، نیپرا کی ٹیرف ڈٹرمنیشن ناجائز ہونے کے حوالے سے، یہاں پر پانی کی ترسیل کے حوالے سے، ڈیسیلینیشن پلانٹ کے حوالے سے، 140A کے حوالے سے، یا کراچی کے انفراسٹرکچر کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اگر ہم آواز بلند کرتے رہیں تو میری توقع ہے کہ جو ہمارے نئے چیمپئنز آئیں، چیمپئن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیمپئن ٹرافی میں آئے نا وہ، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اسی آب و تاب، زور و شور سے آواز بلند کریں. اب آپ کا ٹیسٹ ہے، ہماری طرح سینہ سامنے کر کر اب آواز بلند کرو کراچی کے لیے. یہ تھے چیئرمین ریحان ہاشمی، بلا وجہ چھیڑ دیا پتا جی کو کہ صاحب ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے، وہ جراثیم جاگ گیا، انہوں نے مجھے نچوڑ دیا، ساری چیزیں یہاں سے نکل گئی. بھی اور کچھ سوال پوچھنے تھے، لیکن چیئرمین ریحان ہاشمی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر سمجھ سکو تو سمجھ جاؤ، ورنہ کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جہاں سے گولو لگتا ہو، کرپشن ہوتی ہو، وہاں سے مال آتا ہو، وہ جگہ آپ کو دے رہا ہو کہ جا کے اے جی سندھ سے میری تنخواہیں کر دو. یار وہ سندھ والے ملازمین چیخ رہے ہیں 1 سال سے کہ آن لائن کر دو، آن لائن کر دو، وہاں سے آن لائن نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ چیئرمین بلدیہ وسطی کہہ رہا ہے میری تنخواہیں آن لائن کر دو، اے جی سندھ کے حوالے کر دو. یہ ذرا سمجھنا بڑی معنی خیز جملہ ہے، اس لیے کہ جو میں تو پورے سندھ کو دکھاتا ہوں، پورے سندھ والوں دیکھو کہ چیئرمین بلدیہ وسطی کہہ رہا ہے آن لائن کرو، تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تم لوگ 1 سال سے چیخ رہو. آدھا برس. بلدیہ ٹاؤن میں شہری رمضان المبارک میں بھی کوڑے کرکٹ سے نہ بچ سکے. بلدیہ ٹاؤن میں آج بھی کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کی گلی محلوں میں جہاں کوڑے کرکٹ کے انبار کو دیکھا جا سکتا ہے، وہی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ یا بلدیہ غربی، دونوں میں سے کون کہاں ہے؟ عوام پریشان ہے. کیا ٹھیکہ منسوخ ہو چکا ہے؟ کیا ٹھیکہ منسوخ نہیں ہوا؟ کیا صرف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کر رہا ہے یا بلدیہ غربی؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن ابھی تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. یہ
13D24 की मार्केट यूनियन काउंसिल 30 का वो मुकाम है जहाँ पर कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं। इलाका मकीन सख्त परेशान है, कारोबारी लोग अलग परेशान है, आने जाने का रास्ता बंद होता चला जा रहा है, जहाँ बेहतर सफरी सहूलतों के दावे भी धरे के धरे दिखाई देते हैं, क्योंकि कूड़े करकट के अंबार और यहाँ पर मौजूद पानी का वाल यकीनन आलूदा पानी की फराहमी को भी यकीनी बना रहा होगा। जबकि इलाके मकीन का कहना है कि सफाई सुथराई का काम किसका है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या बल्दिया गरबी उसकी काउंसिल ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ करारदाद पास की थी, जिसके बाद 1 महीने में मशीनरी और स्टाफ देना था। क्या उस पर अमल दरामद हुआ कि नहीं, लेकिन रमजान उल मुबारक में बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार सफाई सुथराई के दावे की हकीकत को सामने ला रहे हैं। जिम्मेदार कौन है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या बल्दिया गरबी, ये एक सवाल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। सक्खर में 6 यूनियन काउंसिलों में सफाई सुथराई का काम ठेके पर देने पर यूनियन का एहतजाज। सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई का काम फी यूनियन काउंसिल 25 लाख रुपए पर ठेका मैसर्स बालाजी इंटरप्राइज को दे दिया गया, जिसकी मंजूरी काउंसिल इजलास में मेयर सक्खर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और काउंसिल मेंबरान ने दी। इस तरह 6 यूनियन काउंसिलों में सफाई सुथराई का काम 1.5 करोड़ रुपए में दिया गया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फारिग करके इनकी 5 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई, जिस पर मुलाजमीन सरापाए एहतजाज हैं। मेहनत कश स्टाफ यूनियन CBA सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जनरल सेक्रेटरी अली मर्दान शेख ने इस सिलसिले में मुलाजमीन के तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल करके मशीनरियों की मरम्मत का बंदोबस्त किया जाए, सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। ठेकेदारी निज़ाम से माजी की तरह सक्खर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माली बुहरान का शिकार हो जाएगी और मुलाजमीन तनख्वाहों, पेंशन की अदायगी तक से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने इस सिलसिले में सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी फाइनेंस सिंध, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब सक्खर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सक्खर, मेयर सक्खर, डिविजनल कमिश्नर सक्खर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सक्खर, म्यूनिसिपल कमिश्नर सक्खर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सक्खर और यूसीस चेयरमैन को तहरीरी याददाश्त रवाना करके अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए फौरी तौर पर ठेका मंसूख करने का भी मुतालबा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के रहनुमा जुल्फ़िकार शाह मलिक नवाज ने कहा है कि मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। म्यूनिसिपल ट्रेड वर्कर्स यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह और जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज ने कहा है कि कराची के बल्दियाती मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आवाम को साफ सुथरा और गंदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। सफाई सुथराई के कामों में कोताही और सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने बल्दिया जनूबी, बल्दिया शर्की के फील्ड स्टाफ से बातें करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को मराद दिलवाना यकीनन हमारी अव्वलीन तरजीहात है। इस सिलसिले में जल्द चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मुलाकात करके इन्हें मसाइल के हल के लिए याददाश्त पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईद उल फितर से कम 2 माह का 25% इजाफी अलाउंस अदा करवाने की भरपूर जद्दोजहद की जाएगी, ताकि मुलाजमीन की ईद उल फितर की तैयारियां मुकम्मल हो सकें और वो अपने अहल अयाल के साथ ईद मना सके। म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह और जनरल सेक्रेटरी मलिक नवाज का मजीद कहना था कि ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम देने के बावजूद मुलाजमीन को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और ये सूरत हाल अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसी सूरत मुआहदे पर ना तो अमल दरामद करने को तैयार है, ना चार्टर ऑफ डिमांड की मंजूरी चाहता है। ताहम म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने फैसला किया है कि अगर ईमानदारी से ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को मराद से महरूम रखा गया तो फिर दम अदम मस्त कलंदर होगा और तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के सदर मलिक नवीद ऐवान ने कहा है कि यूनियन से मुआहदे के मुताबिक बल्दियाती मुलाजमीन को हज पर भेजा जाए। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन के मरकजी सदर मलिक नवीद आवान, चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह, जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हमायूं, सूबाई चेयरमैन सिंध हाफिज मुश्ताक कुरेजो, सूबाई सदर पंजाब गुलाम मोहम्मद नाज, सूबाई चेयरमैन KPK सवार खान, सूबाई सदर बलूचिस्तान जान मोहम्मद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बल्दियाती इदारों की यूनियनों से किए गए मुआहदों के तहत मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन को कुरानदाजी के जरिए हज पर सरकारी खर्च पर भेजा जाए, ताकि कम तनख्वाहदार मुलाजमीन भी हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर सकें। फरहीन हैदर, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। KMC सज्जन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि 1984 से हद शुदा वेलफेयर फंड से मुलाजमीन के लिए KMC फाउंडेशन कायम की जाए।
सज्जन यूनियन CBA KMC के मरकजी सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा है कि KMC इंतजामिया और CBA यूनियन के दरमियान 1984 में मुआहदे के तहत माहवार ₹1 कटौती करके 50% रकम इंतजामिया ने शामिल करके KMC फाउंडेशन का क़याम अमल में लाना था, लेकिन ये मामला सियासत की नजर हो गया और 1999 से KMC मुलाजमीन की कटौती ₹5 माहवार कर दी गई और DMCs के मुलाजमीन की माहवार ₹1 कटौती की जा रही है। लेकिन सज्जन यूनियन CBA से मुआहदे के बावजूद ताहाल इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया और ये रकम करोड़ों रुपयों से भी जायद हो चुकी है और अक्टूबर 1984 से ये कटौती मुसलसल की जा रही है। ताहाल इसके हिसाब किताब से भी आगाह नहीं किया गया और न ही तयशुदा मुआहदे के तहत KMC फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया है। मेयर कराची और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर KMC से मुतालबा किया है कि तयशुदा मुआहदे के तहत जिसकी मंजूरी हुकूमत सिंध KMC कौंसिल और उस वक्त के मेयर कराची दे चुके हैं, इस पर अमल दरामद करते हुए KMC फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया जाए ताकि दीगर इदारों की फाउंडेशन की तरह फलाही सरगर्मियां शुरू की जा सके, मुलाजमीन के बच्चों को आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जा सके और इनके बच्चों की शादियां करवाई जा सके। फरहीन हैदर, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।